बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 रजब हफ्ते के दिन सब काम छोड़कर सब लोग एक तस्बीह पढ़ लो। हर दाने पर जो मांगो मिल जाएगा, जिस चीज़ पर नज़र पड़े आपकी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वजीफ़े में, इस ख़ास वजीफ़े में जो कि रजब के महीने में वजीफ़ा आपको बताने जा रही हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी दिली मुरादों को आज पूरा कर देगा। वो हाजत, वो दुआ, वो मुराद जो आप सदियों से दिल में लेकर बैठे हैं, जो आपको नामुमकिन होती हुई मालूम होती है, जो आप सोचते हैं कि मेरी तो ये दुआ कभी कबूल हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती, तो आज का वजीफ़ा पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी हाजतें, आपकी दुआएं, आपकी उम्मीदें रंग लाएंगी। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वजीफ़े की इजाज़त भी उन लोगों को है जो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, एंड तक देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हम दुनिया में इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला के लिए चंद मिनट नहीं लगाते, चंद सेकंड नहीं लगाते। बस हम ख्वाहिश करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, तो अल्लाह ताला भी कहता है कि ए बंदे मेरी तरफ थोड़ा सा तो चल कर आ, मैं तेरी तरफ भाग कर आऊँगा। तो हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अल्लाह ताला के कामों में भी लगना चाहिए। अल्लाह ताला जो हमसे कहता है हमें वो पूरा भी तो करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हम गुनाह पे गुनाह करते चले जाएं, वो रब ताला फिर भी हमें नवाजता ही चला जाता है। लेकिन अगर हम उसके प्यारे बंदों में शामिल हो जाए तो क्या ही बात है, क्या ही मज़े हैं कि हमारे दिल में जो बात होगी तो वो अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। वो अपने बंदे को परेशान देख ही नहीं सकता। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने आज की वीडियो का हर स्टेप नोट कर लेना है, कॉपी पर लिख लेना है, ताकि जब भी आप वजीफ़ा पढ़ने लगे आप उस तरतीब के साथ पढ़ें जो आज हम आपको तरतीब बताएंगे। और कमेंट में अल्लाह ताला के सिफाती नाम में से एक नाम लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल इस्लामी बातें 254 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आप सबकी तरफ से प्यार और मोहब्बत और हौसला अफजाई होती है, ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले, हम आप लोगों के लिए और मज़ीद अच्छे से अच्छे वज़ाइफ लाते रहें और आप लोगों की परेशानियां हल होती जाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने इस वजीफ़े में सूरतुल कौसर का आज वजीफ़ा पढ़ना है और अल्लाह ताला से जो मांगोगे मिल जाएगा। रजब का महीना अल्लाह ताला का महीना है और शोबान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का महीना है। इसलिए रजब में इबादत का सवाब जो है वो डबल कर दिया जाता है। रजब में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, अल्लाह ताला से अपने फ़ैसले करवा लें, अल्लाह ताला से तकदीरें बदलवा लें। रजब में एक रात शब मेराज भी आती है 27 रजब को, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर ले जाया गया था और उनको जन्नत और दोज़ख की सैर भी करवाई गई थी। तो ये बाबरकत महीना बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला है, बहुत ही ज़्यादा कबूलियत का हामिल है। तो क्यों ना हम भी अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं, अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शामिल हो जाएं, वो बातें मानने लग जाएं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें भी अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले और हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह पाक हम सबको बख्श दे। बस दिन रात यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां और मुश्किलात दूर फरमा कर हम सब पर रहमत की बारिश फरमा दे, आमीन। चलिए बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की जानिब, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बताते चलें कि आपने पंजगाना नमाज भी पढ़नी है, तिलावत कुरान पाक भी जारी रखना है और इसके साथ साथ आपने जो रिज़्क को ज़्यादा करने वाले काम हैं, जैसा कि हमसायों के साथ अच्छा सलूक, मेहमानों के साथ अच्छा सलूक और किता ताल्लुकी नहीं करनी, इस तरह के छोटे छोटे अमाल का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमारा मकसद अल्लाह ताला से फ़ैसले करवाने हैं, ना कि वजीफ़ा मुकम्मल करना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने ये वजीफ़ा पढ़ लिया, हमने वो वजीफ़ा पढ़ लिया, हमारा काम नहीं हो रहा। आप एक वजीफ़ा पढ़ लें, लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप एक वजीफ़े से ही इतनी बुलंदियों पर जाएंगे जितनी कि आप बहुत ज़्यादा वजीफ़े करने
سے نہیں جا سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا یقین اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والی ہے، وہ ہم سب کو معاف کرنے والی ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد اپنے آپ کو اللہ کی لوگ میں لگانے والا ہونا چاہیے، اور مہمان اور بارش اور بیٹی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، ان پر کبھی بھی منہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ اپنے حسن اخلاق بہتر کرنے چاہیے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو یہ دو باتیں بھی ضروری ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں، ساتھ ساتھ حسن سلوک بھی جاری رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کیا کریں۔ آج کل بہت سارے لوگ 5 وقت نماز پڑھ لیتی ہیں، قرآن پاک پڑھ لیتی ہیں، لیکن حقوق العباد کا بالکل خیال نہیں کرتے، اچھا سلوک نہیں کرتے اور قطع تعلقی کرنے میں پہل کرتی ہیں، لیکن خدارا ایسا ہرگز مت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کی معافی رکھی ہے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں رکھی۔ حقوق العباد بندے کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو کیا ہم اپنے دل میں اتنی جگہ نہیں رکھ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں؟ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر درگزر پڑھ لینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معافی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کے درجات بلند فرماتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو اس لیے عاجزی اور انکساری میں پہل کر دیں، اس سے آپ کا دنیا والے تو اس کو نیچا سمجھتی ہیں، لیکن اس سے اللہ کے ہاں آپ کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور جھک جانے پر آپ کو وہ پھل عطا کرتے ہیں، ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ کو یہ دنیا نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہمارا مقصد اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں کو۔ انسانوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اسی سے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اور دعا اپنے لیے مانگتے رہا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور اپنے والدین کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کیا کریں، کیونکہ کل کو ہم نے بھی ماں باپ بننا ہے، یا ہم بھی اولادی ہیں، تو آگے سے ہم بھی بچے ہونے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے یا پھر اپنے ماں باپ کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اگر وہ تاحیات ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اپنے والدین کے حق میں بھی دعا کیا کریں، کیونکہ مرنے کے بعد والدین کے اولاد پر حقوق ہوتی ہیں۔ وہ یہ حقوق ہیں کہ والدین کے حق میں دعائے خیر کی جائے، اولاد والدین کے حق میں دعا کرے، اولاد اللہ تعالیٰ سے والدین کی مغفرت کی دعا کرے، یہ والدین کا حق ہے اولاد پر۔ تو جو اولاد ایسا نہیں کرتی تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس وظیفے کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ آج رجب کے دن 22 رجب کے دن آپ
ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو آج یہ پڑھ لیجئے گا، کیونکہ پھر اگلے سال جا کے آپ کو 22 رجب کا مہینہ 22 تاریخ ملے گی۔ اس لیے آج اس کو آپ نے دنیا کا جو بھی کام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ آپ نے چھوڑ کر آپ نے اس وظیفے کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے ایک دانے پر پڑھنا ہے یا ہاتھ کی ایک انگلی پر پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ اور پھر 41 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب کہ پہلے دانے پر سورۃ الکوثر، پھر اگلے دانے پر پہلا کلمہ اور پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر اور پھر پہلا کلمہ، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے آخر میں وظیفے کے جو آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں وہ استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں نکلوا لینی ہے، کیونکہ رجب کا مہینے میں اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے کہتا ہے کہ اگر دیکھو روئے زمین پر میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس کو نواز دو، اس کو چیز عطا کر دو جو وہ مانگ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی کہہ رہا ہے کہ بندے مجھ سے مانگ، تو ہم مانگنے میں کیوں کوتاہی کریں؟ تو دینے والی ذات بہت بڑی ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے، فیا کن، پس وہ ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگے۔ چلیے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ کر میں دعا کروں گی اور آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین دنیا کے کسی کونے میں جو مسلمان بہن بھائی بیٹھے ہیں، کسی کی آمین دعا لگ جائے اور ہم سب کی تقدیریں بدل جائیں۔ تو آپ سب کے پیار محبت کا بہت شکریہ جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بس ہمارے حق میں بھی دعائے خیر کر دیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانیاں کرنے والی ہے، رحمت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشش کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، یا اللہ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں، ہم سب کے والدین، تو ان کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا دنیا آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما کر رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب گنہگار ہیں، بہت ہی زیادہ مجبوریوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہم سب کی پریشانیاں دور فرما کر ہم سب کو بخش دے۔ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانا، پل صراط کے عذاب سے بچانا۔ اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں، تکلیف، بیماریوں سے نجات دے کر آج ہماری دلی مرادیں پوری کر دے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گھر میں دولت کی فراوانی، رزق کی فراوانی کر دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک ہم تیرے مجبور لاچار بندے ہیں، تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تجھ سے اپنی حاجت طلب کر رہے ہیں، تو ہماری حاجت کو قبول و منظور فرما اور ہم سب پر اپنا خاص رحمت و کرم کر دے۔ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں ہے، تو ہم سب کو دے عطا کر دے تیری شان کے مطابق۔ یا اللہ جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ان کو بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بہن بھائیوں کی دلی حاجات ہے تو ان کو قبول و منظور فرما کر اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمت کر دے، اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ پاک اپنا رحم کر دے، کرم کر دے۔ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آج کے رسول کے واسطے، یا اللہ پاک تو ہم سب کو معاف کر دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ الخیر۔